बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवर गाज़ी और आप देख रहे हैं JTR पॉडकास्ट। आज JTR पॉडकास्ट के आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती उमर अब्बासी साहब। मुफ्ती उमर अब्बासी साहब इस वक्त अमेरिका में होते हैं। असल ताल्लुक़ इनका पाकिस्तान मरी से है। इदारा उलूम इस्लामी इस्लामाबाद से इब्तदाई तालीम हासिल की, उसके बाद जामियातुर रशीद कराची और इसके बाद IBA कराची से आला तालीम हासिल की और इस वक्त अपनी दीनी खिदमात जो है अमेरिका में सर अंजाम दे रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। उमर अब्बासी साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदेद। आप 3 साल के बाद पाकिस्तान आए और फिर हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने। ये बताइए कि अमेरिका में शब रोज़ कैसे गुजरते हैं? अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह वक्त अच्छा गुजर रहा है और मेरी ये खुशकिस्मती है कि जो मेरा शौक़ है यानी दरस व तदरीस और इफ्ता का काम, तो अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ भी इसी काम के साथ लगा रखा है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजर रहा है। वहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं आप? मरकज़ इस्लामी में हैं, मदरसा पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर मदारिस हैं, मसाजिद हैं, दीनी काम करने के लिए मुश्किलात तो नहीं है? मैं ज़ाती तौर पर तो अमेरिका की एक स्टेट है ओहायो, मिड वेस्ट में, वहाँ उसका एक शहर है डेटन, राइट ब्रदर्स का शहर मशहूर है। तो उसका वहाँ पे एक इदारा है इस्लामिक सेंटर ऑफ सेंटरविल के नाम से, या जामिया फलाहुद्दारैन भी उसको कहते हैं हमारे अरबी में। तो वहाँ मेरे असबाक हैं, मैं पढ़ाता हूँ 4-5 क्लासें, और उसके अलावा वहाँ हमने दारुल इफ्ता भी एक कायम किया है, तो उसको थोड़ा सा वक्त मैं देता हूँ। तो ये मेरी वहाँ मसरूफियत है। जुमा वगैरह कभी पढ़ाता हूँ महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, और इसके अलावा कुछ कोर्सेज वगैरह हम करवाते रहते हैं छोटे मोटे, ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये सुना था कि 9/11 के बाद मुसलमानों के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, खुसूसन जो दीन का काम करने वाले हैं, मजहबी लोग हैं, उलमा हैं, दीनी तालीम हासिल करने वाले। आपने इन 3 सालों में कैसा महसूस किया? 9/11 को तो चूँकि काफ़ी वक्त हो गया है, जाने से पहले तो हम भी सुनते थे कि कुछ मुश्किलात थीं या अभी भी हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी भी मामले में अभी तक अल्लाह ताला आगे भी बचा के रखे, कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। मैं जब गया हूँ 2020 में, तो आयोवा उसकी एक स्टेट है, मैं वहाँ गया था, 1 माह के करीब मैं वहाँ रहा था। तो वहाँ के जो इस्लामिक सेंटर्स थे वहाँ मैं जाता था, बल्कि जाते ही अगले हफ्ते मुझे वहाँ जुमा पढ़ाने का कहा गया था, मैंने पढ़ाया था। उसके बाद मैं वहाँ से मूव हुआ न्यूयॉर्क, और वहाँ तकरीबन मैं चंद माह रहा, और जाते ही मैंने वहाँ पे तदरीस शुरू कर दी थी। एक पीस चिल्ड्रन एकेडमी के नाम से हमारा इस्लामिक स्कूल था न्यूयॉर्क में, वहाँ मैं पढ़ा रहा था। और उसके साथ वहीं पे मुझे हमारी एक मस्जिद थी कुबा मस्जिद के नाम से, वहाँ जुमा की ज़िम्मेदारी भी दी गई थी, और मैंने वहीं पे जुमा पढ़ाना शुरू किया। तो चंद माह में वहाँ रहा। उसके बाद मैं कुछ वक्त के लिए उसकी एक बड़ी खूबसूरत स्टेट है मैन के नाम से, वहाँ चला गया, कुछ काम था, एक प्रोजेक्ट था। तो 3 माह में वहाँ रहा। तो वहाँ से जो करीब तरीन हमारी मस्जिद थी वो थी अगस्ता, वहाँ का कैपिटल था, उसके अंदर। तो मैं वैसे ही वहाँ गया कि चलें मस्जिद देख लेते हैं। तो वहाँ फिर मुझे उन्होंने, कोई और चूँकि ख़तीब था नहीं, तो मुझे कहा कि आप यहाँ पे जुमा वगैरह पढ़ाएं। तो मैं फिर जुमा पढ़ाता था वहाँ पे। तो उसके बाद फिर हम वापस मूव हुए न्यूयॉर्क, फिर मैंने वहाँ पे टीचिंग शुरू की, वहाँ मैं पढ़ाता रहा। बल्कि मैं 2 जगहों पे जुमा की मेरी ज़िम्मेदारियाँ थी। एक जगह मैं पूरा जुमा पढ़ाता था, और एक जगह सिर्फ जो इंग्लिश की जो स्पीच होती है 10-15 मिनट की, वो करता था। फिर उसके बाद मैं मूव हो गया ओहायो में, और पिछले 1 साल से वहाँ पे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रिहाइश भी है, टीचिंग, दारुल इफ्ता, जुमा, ये काम चलते रहते हैं। इसके अलावा मैं कोई 18-20 स्टेट्स में गया हूँ US में। तो तकरीबन हर स्टेट में वहाँ ज़रूरत है, चूँकि मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह अब ये शुऊर बेदार हो रहा है कि हमें इदारे बनाने चाहिए, मसाजिद बनानी चाहिए, मदारिस, इस्लामिक स्कूल्स, और नए लोग जिनका बैकग्राउंड दीनी और असरी दोनों उलूम का हो वहाँ पे हैं नहीं, पहले भी कम हैं, और नए लोग जा नहीं पा रहे। तो इस वजह से वहाँ काम की बहुत ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा तलब भी है। अच्छा, ये बताइए कि जो भी अक़लियत में होता है ना, वहाँ पर वो मुत्तहिद होकर रहता है, ठीक है? तो पाकिस्तान या मुसलमान वहाँ पर यकीनन अक़लियत में हैं, तो वो मुत्तहिद होकर रहते हैं या वहाँ पर भी खींचातानी चलती? मैं इस सवाल की तरफ आऊँगा। पहले आपका जो पहला सवाल था उसका आखिरी जुज़ रहता है। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि मैं तकरीबन जहाँ पे भी गया हूँ, और मेरे अलावा और भी जो लोग हैं इस फील्ड के, तो वहाँ डिमांड काफ़ी ज़्यादा है।
اور کام کے بہت مواقع ہیں. حتیٰ کہ ہم نیو یارک جیسے شہر میں ہم سٹال لگاتے تھے جہاں پہ ہم قرآن مجید جو اس کا انگلش ترجمہ ہے اور اس طرح کا ہم لٹریچر لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. تو اس کے علاوہ جب ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, مختلف اسٹیٹس میں کھلی جگہوں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم وہاں پہ جماعت کروا لیتے ہیں ایئرپورٹس پہ, کبھی کسی جگہ پہ کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے. ہوتا ہوگا, ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ ہوا ہو یا آئندہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی کبھی فیس کرنا پڑ جائے. لیکن آپ کے سوال کا جواب کہ وہاں مسلمانوں کو مشکلات ہیں اپنے دینی معاملات میں, میرا ایسا ایکسپیرینس نہیں رہا. اگر آزادی ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے تو پھر وہ ہر چیز کے لیے آزادی ہے. اچھا, آپ مسجد بنائیں, مدرسہ بنائیں, اسلامک اسکول بنائیں, وہاں پہ جا کے ہوتا یہ نا جہاں بھی کوئی اقلیت میں ہوتا ہے نا, جب مثلا پاکستان ہے یہاں پر تو 99% مسلمان ہیں. یہاں پر جو اقلیت میں اگر وہ اسکول بناتے ہیں یا اپنے کوئی عبادت گاہیں بناتے ہیں یا دوسرے, ان کو کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں. تو وہاں پر تو پاکستان اقلیت میں ان کے لیے تو مشکلات ہوں گی. اصل میں مختلف چیزیں ہیں. ہمارا چونکہ ملک ذرا کہ ایک اسلامک ملک ہے اور پھر ہمارے دینی پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ذرا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو اور مذاہب کے ماننے والے ہیں یہاں پہ وہ امن سے رہ سکتے ہیں, سکون سے رہ سکتے ہیں, بزنسز کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. اپنے مذہب کی حد تک ان کو اپنے مذہبی معاملات میں آزادی بھی ہے. لیکن مثلاً اگر یہاں پہ آ کے کسی مسلمان کو وہ دعوت دینا چاہیں یا اپنا وہ لٹریچر تقسیم کرنا چاہیں تو ذرا اس حوالے سے کچھ کمپلیکیشنز ہیں. لیکن وہاں پہ جب وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں یا ہم آزاد ہیں, سب کو آزادی ہے, تو پھر دینی معاملات میں اس حد تک آزادی ہے کہ آپ اپنا کوئی اسکول بنائیں, مدرسہ بنائیں, مسجد بنائیں, لٹریچر تقسیم کریں. تو جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں الحمدللہ کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی. تو یہ تو اس سوال کا جواب ہو گیا. باقی جو آپ نے اقلیت والی بات کی تو یہ بات ضرور ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پہ جب ہم اقلیت میں ہیں, مینورٹی میں ہیں, تو ایک جو آپ نے بات کی تھی کہ وہاں پہ اتحاد ہے یا نہیں یا کھینچا تانی, تو کافی حد تک اتحاد ہے. جہاں پہ بھی شہر میں ہماری کمیونٹی ہوتی ہے, صرف پاکستانی نہیں بلکہ مسلمان, تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو وہاں تھوڑا سا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ تھوڑا سا وسیع ہو جاتا ہے. وہاں پہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پاکستانی ہیں, یہ انڈین ہیں, یہ بنگالی ہیں, بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے. کافی حد تک وہ ایک دوسرے کے کلوز ہوتے ہیں, ملنا جلنا رہتا ہے, تو وہ یعنی کلیش تو نہیں ہوتا. البتہ یہ پچھلے کچھ عرصے سے جو آپ نے پاکستان میں دیکھا, یہ جو سیاسی جو کشیدگی آئی ہے, اور اس سے پہلے بھی اختلافات ہوتے تھے لیکن اب جو اس کو رخ دے دیا گیا ہے, مطلب نعرے بازی, ہر جگہ پہ لڑائی جھگڑے, ہر جگہ پہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات, تو انفارچونیٹلی اس کا کچھ نہ کچھ اثر وہاں پہ بھی گیا ہے. ظاہر وہاں پہ بھی جو ہمارے پاکستانی ہیں, میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, مختلف مذہبی مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی سیاسی جماعتوں سے وابستگیاں ہیں. تو وہ جو یہاں پہ ایک عدم برداشت کا کلچر پروان چڑھا ہے کہ صرف اور صرف میں اور دوسرے نہیں, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرنا, اور وہ سیاسی اختلاف سے بڑھ کے آگے اس کو ذاتیات تک لے جانا اور دوسرے کو بالکل اس کے وجود کو برداشت نہ کرنا, تو کسی حد تک اس کا اثر وہاں پہ گیا ہے. لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جس طرح اب یہاں پہ اس کو امید ہے کہ آنے والے سالوں میں کچھ آہستہ آہستہ نارمل حالات شاید ہو جائیں, امید بھی کرتے ہیں, تو اللہ کرے گا وہاں پہ بھی ہو جائیں گے. جی ٹھیک. ہر معاشرے میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ خامیاں ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. میرا یورپ جانا ہوا 18-19 ممالک میں, وہاں کی بھی کچھ خوبیاں ہیں, کچھ خامیاں ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ امریکی معاشرے کی 5 خوبیاں کیا ہیں, 5 خامیاں کیا ہیں, تو آپ کیا بتائیں گے؟ اچھا ہے کہ پہلے آدمی خوبی بیان کرے. جی جی, کیونکہ ہم تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں, اور میں جب یہاں پہ بات کروں تو ہم اسی پوائنٹ آف ویو سے کریں گے کہ یہ چیزیں ہمیں بھی جو پازیٹیو ہیں لینی چاہیے, اپنے معاشرے میں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو سب سے جو بڑی چیز ہے میں سمجھتا ہوں, ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پھر بہت ساری چیزوں میں آسانی ہو جاتی ہے. ان بڑی چیزوں میں ایک ہے وہاں کا انفراسٹرکچر. ظاہر ہے ان کے پاس انفراسٹرکچر بڑا اچھا ہے, اکانومی ظاہر ہے کہ اتنی اسٹرانگ ہے, تو اس کی وجہ سے انفراسٹرکچر. میں بھی مختلف ممالک میں جاتا ہوں, جیسے ملیشیا جانا ہوا, ٹرکی جانا ہوا, UAE, سعودی, لندن وغیرہ آگے, تو اور جگہوں پہ بھی انفراسٹرکچر, جیسے دبئی کی بات کریں تو میرے خیال میں اس کا وہاں سے بھی اچھا ہے. لیکن دبئی ہے ہی چھوٹا سا, تو امریکہ جس کی آپ کو معلوم ہے کہ 50 ریاستیں ہیں, جی, تو ان ساری ریاستوں کو ملا کے رکھنا, ہر جگہ پہ ساری سہولیات پہنچانا, ہر جگہ روڈ پہنچانا, زندگی کی جو ضروریات ہیں پہنچانا, اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انفراسٹرکچر کافی اچھا. نمبر ایک انفراسٹرکچر ہو گیا.
دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی ہے اور وہ الحمدللہ کچھ اسلامی ممالک میں بھی دیکھی, جیسے ملیشیا میں آپ گئے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, اور UAE وغیرہ میں بھی, وہ وہاں کا یعنی وہاں عمومی صفائی ستھرائی کا جو ماحول ہے, ٹھیک ہے, کہ چاہے آپ بازار میں ہوں, چاہے آپ جنگلات سے گزر کے جیسے وہاں روڈیں وہاں جا رہے ہوں, کسی بھی جگہ آپ مالز میں چلے جائیں تو آپ کو ہر جگہ پہ ڈسپلن اور ہر جگہ پہ صفائی ستھرائی نظر آئے گی. جی ٹھیک ہے. ابھی ایسا ایسا ظاہر ہے کہ بڑے شہروں میں وہاں پہ بھی چیزیں تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہیں, لیکن اوور آل صفائی ستھرائی کا بہت زبردست نظام ہے. اور آپ مہینوں وہاں پہ گھومتے رہیں, آپ اگر سفید کپڑوں میں بھی تو وہ کپڑوں پہ آپ کے گرد و غبار نہیں پڑتی, جوتوں پہ گرد و غبار نہیں پڑتی. تو دوسرا جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا. پہلا انفراسٹرکچر ہو گیا, کاش کہ ہمارے یہاں پہ بھی ایسا ہو, لوگ سکون سے زندگی گزاریں, موو کر سکیں. اور دوسری چیز وہاں کی صفائی ستھرائی. اور ایک تیسری چیز ہے جو جسے پہلا نمبر میں سمجھتا ہوں دینا چاہیے, کہ امریکہ کے اندر امن. جی امن, میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے, تیسرا سال میرا وہاں پہ ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں 20 کے قریب اسٹیٹس میں تقریباً گیا ہوں اور مختلف شہروں میں. تیسرا امن ہے, امن و امان ہے. جہاں کسی بھی جگہ پہ جو میں گیا ہوں, مجھے کسی جگہ کوئی ناکہ نظر نہیں آیا, کسی جگہ کوئی چوکی, کوئی اسلحہ لیے کوئی آدمی. جو پورے یورپ میں بھی ایسا ہی ہے. تو آپ جدھر مرضی چلے جائیں, آپ گڑبڑ نہ کریں, قانون نہ توڑیں, کسی کے امن و امان کو یا کسی کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کو آپ ڈسٹرب نہ کریں. تو آپ بھی, جو میرا ایکسپیرینس ہے, جدھر مرضی چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں. اچھا, یہ تو آپ نے کچھ خوبیاں بیان کر دی نا, کچھ خامیاں بھی تو ہوں گی نا, وہ بھی تو بیان کریں, ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے اصل میں. خامیاں بھی یقیناً ہیں جی, اور وہ خامیاں بھی ایسی ہیں, ہم وہاں پہ بھی بات کرتے ہیں, اور وہ سوسائٹی بھی اب ان کو سمجھ رہی ہے, خصوصاً جو تھوڑی سی بڑی عمر کو لوگ پہنچ جاتے ہیں, تو وہ اس کو اچھی طرح سے ریئلائز بھی کر رہے ہیں. اور اب اللہ کرے کہ کچھ اس کی ترتیب بن جائے, کوئی نظم بن جائے, کوئی انقلاب آئے کہ وہ خامیاں دور ان کا ازالہ کیا جا سکے. سب سے بڑی خامی ظاہر ہے کہ وہ ہمارے ملک میں بھی ہو رہی ہے, وہ مذہب بیزاری ہے. اچھا, الہاد. یعنی جو ظاہر ہے کہ وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ کرسچنس کی ظاہر بات, یہ سارے ممالک تو اسٹیٹ عیسائی اسٹیٹ کے جی ہاں, لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے وہاں کے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر جو سمجھتے ہیں کہ اب وہ کسی مذہب کے پابند نہیں ہیں, گو کہ اپنے آپ کو کرسچنس کہیں. تو مذہب سے آزادی یہ بے شک جتنا بھی خوشنما آپ کو نظر آئے, لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے اور اپنے نتائج کے اعتبار سے ایک بڑی بھیانک چیز ہے. اس کے بعد نفسیاتی امراض, اور پھر آخر میں وہ ڈپریشن کی طرف, اور جو اس کا خوشیاں وہ سارا. اچھا, وہاں کا خاندانی نظام تو بالکل تباہ ہو چکا ہے, اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. تو پہلی چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ مذہب سے آزادی, جب مذہب سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں تو اگر آپ بڑے مذاہب کو دیکھیں, اسلام دیکھیں, عیسائیت کو دیکھ لیں, یہودیت کو دیکھ لیں, تو ظاہر ہے کہ یہ عفت اور پاک دامنی پہ اپنے اصل, ظاہر ہے کہ سارے الہامی مذاہب ہیں تو اس کے اوپر تو وہ زور دیتے ہیں, اس کی اجازت تو نہیں دیتے یعنی فحاشی اور عریانی کی, بلکہ یہ بات کرتے ہیں عفت اور پاک دامنی کی. تو جب آپ مذہب سے آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سے جو چیز سب سے پہلے چھوٹتی ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے. تو جب یہ چیز چھوٹ جاتی ہے اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ بے راہ و روی کا شکار ہوتا ہے معاشرہ اور آزادی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. اب خاندانی نظام وہاں پہ, یہ وہاں کے مذہب بیزاری کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خاندانی نظام بہت متاثر ہوا ہے, جس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں کافی حد تک, نہیں کرتے بھی ہیں. اسی طرح سے بچے جو ہی جوان ہوتے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ چلے جائیں, اب آزاد ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو والدین ہوتے ہیں اب وہ پیچھے بوڑھے رہ جاتے ہیں اکیلے, لیکن ان کو بتاؤ کہ ہم نے بھی ایسے ہی کیا تھا. اچھا, تو یہ تو خاندانی وہ مسائل ہے نا, تو آپ نے بھی تو امریکہ میں وہاں پر امریکن نژاد خاتون سے شادی کر لی ہے, تو کیا بنے گا, کیسے خاندانی نظام بہتر کریں گے؟ ہاں, ایک تو یہ ہے کہ ہماری خوش قسمتی تو یہ ہے کہ جو میرے جو انلاز ہیں وہ پاکستان سے ہی ہیں اور وہاں پہ وہ سیٹل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ان کا دینی پس منظر ہے اور دین کے ساتھ جو وابستگی ہے یا اس پہ جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے وہ الحمدللہ ہم سے اگر زیادہ نہیں ہے تو ہم سے کم بھی نہیں ہے. اچھا, اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے دینی ماحول کافی اچھا ہے اور پھر اپنا بھی کام اسی طرح کا ہے تو جڑے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بات بالکل درست ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو دین سے جڑے ہوئے ہیں, مساجد و مدارس سے جن کا تعلق ہے پڑھنے پڑھانے سے,
چیلنج ان کے لیے بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ خط لکھا تھا بڑی تفصیل سے اپنے شیخ بس الاسلام. آخری سوال یہ ہے، وہاں رہتے ہوئے پاکستان یاد تو آتا ہوگا؟ آخری سوال. ڈیفینیٹلی جہاں آپ کی پیدائش ہوئی بھی ہوتی ہے، جہاں آپ کا بچپن گزرتا ہے، جہاں آپ کے بچپن کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، تو وہ تو زندگی بھر آپ کو، اگر آپ وہاں سے کسی دوسری جگہ جائیں تو یاد آتے ہیں. تو لازمی بات ہے، یاد آتے ہیں اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب. اسی وجہ سے تو میں سال میں 2 چکر لگا رہا ہوں. اسی وجہ سے تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ حضرات کی زیارت کے لیے، اپنے جامعہ سے. عمر عباسی صاحب، ہمارے پاس ٹائم شارٹ تھا، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. دوبارہ آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ.